50 ही कहेंगे, ये तो अजीब सी बात हो गई। तो फिर फितरी बात तो नहीं रही। मैं और कोई दलील नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं दीन फितरत नहीं। दीन फितरत वो है जो 50 में से कम 40 तो कहते हैं कि बात ये ठीक है, 10 की फितरत बिगड़ गई होगी, अपनी फितरत मस्त हो गई होगी, और 50 के 50 कहें 49 भी कि ये तो अजीब सी बात है, भाई इंसाफ नहीं है। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमने दीन का, हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत तो नहीं थी किसी जगह। लेकिन ये तो तब सोचेंगे जब उन्हें भी हम कायनात के अंदर फितरत को भी अल्लाह की आयत में शुमार करेंगे, ये तो तब सोचेंगे। यहां तो कॉमन सेंस की बात खत्म, कॉमन सेंस तो लगाना ही नहीं है। अगर तर्का तकसीम, जरा सा सुनिए, एक मिसाल, तर्का तकसीम हो रहा है, कुरान की बातें बता रहा हूं, कुरान बाहर की भी नहीं है। कुरान शरीफ कहता है, सूरह निसा की आयत, कुरान शरीफ ये कहता है अगर वालिदैन जिंदा हैं, अच्छा वालिदैन जिंदा है, दोनों को मिला के 1/3 मिलेगा। कुरान शरीफ कहता है कि अगर लड़कियां 2 से ज्यादा हैं, लड़का नहीं है कोई, तो 2/3 नहीं मिलेगा। और कुरान शरीफ ये कहता है कि एक औरत का इंतकाल हो गया, ये औरत का इंतकाल हुआ, उसके वालिदैन जिंदा, 1/3 उन्हें मिलेगा, 2/3 नहीं मिलेगा। और कुरान ये कहता है कि हस्बैंड को 1/4 जाएगा, आधा हस्बैंड को, आधा ये है 1/4, हस्बैंड को, शौहर को 1/4 जाएगा, लेकिन औलादे भी हैं, 1/4 हस्बैंड को जाएगा। अब 90,000 किसी ने छोड़े, 1/3 वालिदैन को जाना था, कितने गए? 30,000, कितने बचे? 2/3 लड़कियों को जाना था, 3 लड़कियां भी थी, 90,000 का 2/3 कितना होता है? 60,000, 60,000 इन्हें गया, कुछ बचा? अभी उनको जो देना था, हस्बैंड को जो जाना था 25%, 90,000 का 25% 22,500 घट गया। अल्लाह का हिसाब तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह ये नहीं मालूम था? आगे हमने तो बना दिया इस बार, लेकिन ख्याल नहीं आया ऐसे भी रिश्ते आ जाएंगे। अरे एक वाक़े में ख्याल नहीं आया, ज्यादातर में आपको तो मालूम नहीं, ज्यादातर में या घट जाता है या बढ़ जाता है। ये तो आप मामूली मैथमेटिशियन को बिठा दी तो सही तरह के हिसाब ऐसे बना के रख सकता है कुछ फार्मूले के, कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा। जो क़यामत तक की हर चीज जानता है वो ऐसा हिसाब बनाएगा। अच्छा है कुरान की बात तो, अच्छा घटता है तो क्या करते हैं? वो उसी रेशियो में जो हिस्से थे उनके, उसी रेशियो में घटत सब पे बांट देते हैं। एक को भी उतना नहीं मिला जितना अल्लाह ने कहा, एक को भी नहीं, इसलिए कि जब सब पे बट गई घटत तो किसी को भी उतना नहीं मिला। मैं सिर्फ वो दे रहा हूं, यानी ये नहीं कह रहा यही करें, मैं कह रहा हूं फर्ज कीजिए ये बात ऐसे होती कि पहले तो शौहर को जाएगा, दे दिया 25%, उसके बाद जो बचा उसमें से 2/3 लड़कियों का और 1/3 वालिद का, 1 पैसा ना घटेगा ना बढ़ेगा। एक साथ तकसीम नहीं, पहले इनका हिस्सा, या शौहर मरे तो पहले बीवी का हिस्सा दे दिया कि अब जो बचा उसमें से 2/3 इनका, 1/3 इनका, कुछ ना घटा ना बढ़ा। बात कुरान की है, तीनों पूरी हो रही हैं। उस केस में भी वो पूरी करना चाहते हैं, घट जाता है या बढ़ जाता है। आज तक वैसे ही चला रहा है, कोई रिकंसीडर नहीं करता कि अल्लाह के बनाए हुए हिसाब में घटता क्यों है। क्या 10वीं क्लास के, 10वीं भी नहीं 8वीं क्लास का हिसाब भी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को नहीं आता था क्या? या फ्यूचर का, मुस्तकबिल का इल्म नहीं था कि ऐसे रिश्ते आ जाएंगे कि जो हिसाब हम बना के दे रहे हैं वो तो सही बटेगा ही नहीं। तो फिर इस पर क्यों नहीं सोचते? अब तो सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें शायद किसी जगह हमें करेक्शन की जरूरत हो। नहीं, सिस्टम जो शुरू में जिन्हें हिसाब नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं आती थी, उन्होंने जो बनाया था आज तक चल रहा है, उस पर नए नजरसानी करने की कोई गुंजाइश नहीं। ये है अल्लाह की आयत, ये मैथमेटिक्स से सीखना, ये है फितरी बात है, नेचुरल है। अल्लाह के हिसाब बनाया हुआ है, ऐसे कैसे होगा कि सही नहीं बटे? कोई हमने कहीं कुछ, हमें कहीं दोबारा सोचना चाहिए। ये फितरी बात है, ये दीन फितरत है। ये नकली, ये गैर फितरी दीन है कि जहां कहें नहीं घटता है, घटने दो, हमारे जो पीछे से हमें जो कुछ हमारे पास चला रहा है वो दीन तो ये हम तो ऐसे ही बांटेंगे। ये गैर फितरी बात है, वो फितरी बात थी कि सोचेंगे कहीं हमारे बुजुर्ग, हम बहुत एहतराम रखें उनका, बाकी एहतराम, लेकिन बात चीजों में अगर हमें कुछ इस्लाह करनी हो, जो उनसे अगर हिसाब के अंदर कैलकुलेशन उस दर्जे की नहीं आती उनकी, आपको आती है तो आप उसे ठीक कर लीजिए। इसमें कोई उनकी किसी भी तरह की जरा सी भी तौहीन नहीं है। बाकी हम उनकी जो कुछ हमें उनसे मिला उसका हम बड़ा एहतराम करें, और जो चीज ऐसी हुई जो रिकंसीडर करने की गैर फितरी होती ठीक कर लें। ये तो तब कर लेंगे जब हम फितरत को दीन मानते हो।
یہاں دین تو کچھ سیٹس کا حصہ ہے جو اوپر سے آ رہا ہے ہمارے پاس، آباء و اجداد سے یا مختلف استادوں سے. مذہب میں جمود ہے، اسٹیٹک. اب بس جو جیسے کہہ دیا کہ ابھی جو میں نے مثال دی بھی اسی کی تھی، اس سے نہیں ہلیں گے. دین میں وقت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت ہے آگے. اور مثال دوں میں، وقت کے ساتھ چلنے کی صلاحیت ہے دین میں. ایک ارتقا ہے، وکاس ہے. کنویں کے اندر اگر بلی گر جائے کتنا پانی نکالیں کنواں پاک ہو جائے گا، یہ ہے دین کا مسئلہ. آج بھی ہے جو پہلے تھا، یہ مذہب کی کتابوں میں ہے. دلی کے 1 کروڑ لوگوں کے لیے جمنا کے پانی کو کیسے پاک کیا جائے، یہ دین یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہب کا نہیں ہے. اس جمنا میں سے پانی نکالا جاتا ہے جس میں مردہ بہائے جاتے ہیں، اس جمنا سے پانی نکالا جاتا ہے جس کے اندر نوئیڈا اور گڑگاؤں اور غازی آباد کی ساری انڈسٹری کا زہر جاتا ہے، انڈسٹریل ویسٹ. اور اس جمنا سے پانی نکالا جاتا ہے جس میں دلی کے 1.5 کروڑ لوگوں کا فضلہ لیٹرین کا پانی جاتا ہے. اس جمنا سے پانی لیا جاتا ہے، اس کا واٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس میں سے ریموو کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایڈ کرتے ہیں. دلی کے 1.5 کروڑ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں تو اس سے پاک ہو جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنا ہے تو اس سے وضو کرتے ہیں. یہ دین کا مسئلہ نہیں رہا، یہ علم دنیا ہو گیا. یہ دین کا مسئلہ ہے. یہ کہا کہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. مذہب کا مسئلہ ہے کہ کنویں میں سے کتنے ڈول پانی نکالیں اگر بلی مر جائے تو. مذہب میں جمود ہے. آپ 60 میل جائیے، میں تو مسافر ہو جائیں گے. آپ روزہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، مسافر کے لیے اجازت ہے. نماز قصر کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی بعض جگہ کہتے ہیں کہ نہیں قصر کرنا ہی بہتر ہے، ورنہ کر تو سکتے ہی ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. یعنی 60 میل کا مطلب تقریباً 100 کلومیٹر، 96. اب یہاں سے مراد آباد سے رامپور 25 کلومیٹر ہے. ایک انسان اپنی سائیکل پر پیچھے ایک بہت بڑا گٹھر باندھے ہوئے کپڑوں کا، مخالف ہوا ہے، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں، جون کا مہینہ ہے، مئی جون کا، مخالف ہوا ہے، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں. رامپور تک اس کو سائیکل چلا کر جانا ہے. ادھمرا ہو گیا، وہاں جا کر گر پڑا ادھمرا ہو کے سانس سے. مسافر نہیں ہوا ہے، نماز قصر نہیں ہوگی، روزے رکھے گا، روزہ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے کہ مسافر نہیں ہے. اور ایک صاحب نے دلی سے فلائی کیا بامبے، 1 گھنٹے 45 منٹ میں پہنچ گئے. ایک ذرہ ریت کا نہیں آیا، ایک پسینے کا قطرہ ماتھے کے اوپر نہیں آیا. وہ مسافر ہو گئے. وہ قصر بھی، نماز بھی قصر کر سکتے ہیں، وہ روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، مسافر جو ہو گئے. ارے پہلے اونٹ سے سفر کرتے تھے، پہلے آخری درجے کی بات کچھ لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے اور پیدل کرتے تھے. آج گھوڑا بھی ہے، آج اونٹ بھی ہے، آج پیدل بھی ہے، لیکن آج ہوائی جہاز بھی ہے اور آج کار بھی ہے. آج کے لیے کوئی اور اسکیل بنائیے. اس وقت کے لوگوں نے اس وقت کے حساب سے ٹھیک بنایا تھا کہ بھئی کتنی دور موجودہ سواریوں سے جاتے ہیں کہ اتنی مشقت ہوتی ہے کہ ہم مسافر مان لیں. انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے کیا تھا، کسی حدیث میں نہیں آیا کتنی دور جا کے مسافر ہوگا، لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے طے کیا تھا اور ٹھیک کیا تھا. لیکن جامع نہیں رہے گا یہ مسئلہ آج کیسے لاگو ہوگا. آج تو ناانصافی ہو جائے گی، لیکن نہیں، آنکھیں بند، مسئلہ یہی ہے. دین اس کو سوچنے پہ مجبور کرے گا. کیجئے ریکیلکولیٹ کیسے آج کے لیے لوگوں کے لیے کوئی یونیفارم سسٹم بنائیں گے آپ. اس میں کنسیڈریشن کچھ اور چیزوں کا بھی آئے گا اس فارمولے میں. مذہب اسی جگہ رہتا ہے، ہلتا نہیں وہاں سے. دین وقت کے ساتھ چلتا ہے آگے، اس لیے کہ اسٹیٹک رہتا ہے لیکن مسائل بدلتے رہتے ہیں. وہ جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں رہا، لیکن آپ نے نئی چیزیں، ایک ہی چیز کے لیے پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا، ریورس. لاؤڈ اسپیکر پر نماز ممنوع تھی، دین کے خلاف تھی، حرام تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. اب سے 30 سال، 40 سال، 50 سال پہلے لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نماز پڑھانا حرام تھا، نماز باطل ہوتی تھی. اس کے الگ الگ مسئلے تھے. کوئی کہتا تھا مشین کی آواز ہے اس لیے باطل ہے، انسان کی آواز ہی نہیں ہے. کوئی کہتا تھا ایکو ہے، جیسے کنویں میں سے واپس آتی گونج، یہ بھی ایک طرح کی گونج ہے، یہ انسان کی آواز نہیں ہوئی. نماز تو انسان کی آواز سے ہوگی، امام کی آواز سے. تو پیچھے تک لوگ تکبیریں کہتے تھے، لاؤڈ اسپیکر کے اوپر نماز باطل تھی. آج سب جگہ لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے. کیا اس بیچ میں دین بدل گیا؟ دین تو وہی ہے.
لیکن وہ مسئلہ بدل گیا. پہلے نہیں سمجھا تھا, اب سمجھ لیا. یہ اس طرح کے چینجز اس میں ہوتے رہتے ہیں, بیچ میں نئے آنے والے نئے مسائل دیتے رہتے ہیں. دین کے اصول نہیں بدلتے, بیسک پرنسپل کبھی نہیں بدلے گا. ناقابل تبدیل اللہ کے دیے ہوئے دین کے اصول, اس کا امپلیمنٹیشن بدلتا رہتا ہے, اس اصول کا نفاذ بدلتا رہتا ہے. سنت یہ نہیں ہوگی کہ آپ تلوار سے میدان جنگ میں لڑیں, سنت یہ ہوگی کہ اچھے سے اچھے ہتھیار سے لڑیں. سنت یہ نہیں ہوگی کہ آپ اونٹ پر بیٹھیں, ورنہ ہر متقی پرہیزگار کو جو ایفورٹ کر سکتا ہو برکت کے لیے تو اونٹ اپنے گھر باندھ ہی لینا چاہیے, کبھی کبھی بیٹھیں گے سنت ہو جائے گی, اجر ملے گا. یہ سنت نہیں ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹی تھی. سنت یہ ہے کہ آپ وقت کی اویلیبل جو آپ کو دستیاب ہے اچھی سواری کا استعمال کریں جو دستیاب ہو, یہ سنت ہوئی. یعنی اصول سنت ہوا, اس کا امپلیمنٹیشن نہیں. اس دور کے لیے وہ امپلیمنٹیشن تھا, آج کے لیے کچھ اور ہوگا. تو مذہب میں اصول وہی رہتے ہیں, پھر یہ بڑی وہ آگے تک جاتے ہیں. آپ آج بھی 52.5 تولہ چاندی کے اوپر زکوٰۃ طلب کرتے ہیں, 7.5 تولہ پہ کرتے ہیں. کسی کے پاس 7 ہی تولے ہے, کسی کے پاس اگر 7 ہی تولے ہے تو اس کے پاس تو 2.25 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے کا سونا ہے, اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی, لیکن 7.5 تولہ پہ واجب ہوگی جا کر. اور 52.5 تولہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ مشکل سے 25,000 روپے ہے. کسی کے پاس وہ 25,000 روپے کی چاندی ہے تو زکوٰۃ دے گا, اور 2 لاکھ کا سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا. یہ تو انصاف نہیں ہے. اور وہی بات تو وہی چلی آ رہی ہے صاحب وہیں سے, یہ نہیں بدلی جائے گی. یہاں پر دین میں بدلتی ہے, اس لیے کہ اصول ہے وہاں کچھ. کرنسی جو ہے وہ سونے چاندی کی بات نہیں تھی, پلیٹینم اس سے مہنگی چیز ہے, لیکن سونے چاندی میں کرنسی ہوتی تھی, ڈائریکٹ کرنسی اسی میں ہوتی تھی. آج کی طرح کاغذ کے نوٹ نہیں ایشو ہوتے تھے. جتنے وزن کا سکہ, جتنی قیمت کا اتنے وزن کا سکہ ہوتا تھا. سونے اور چاندی کے اندر درہم و دینار ہوتے تھے. تو وہ جب اس میں ہوتے تھے تو اس وجہ سے چونکہ کرنسی اس میں ہوتی تھی اس لیے ان دونوں چیزوں پہ زکوٰۃ تھی. اب کرنسی وقت کے ساتھ ساتھ کرنسی کا معیار سونا آج بھی ہے, اس دور سے لے کے آج تک ہمیشہ دنیا میں ہر جگہ رہا. یہ جو کاغذ کے سکے لیے گھومتے ہیں اس کے بدلے کا سونا ریزرو بینک میں ہوتا ہے. یہ تو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ ہاں اتنا سونا, اتنی قیمت کا سونا ہمارے پاس ہے. تو یہ اصل میں آپ جو ایکسچینج کرتے ہیں چاندی واندی نہیں, آپ سونا ایکسچینج کرتے ہیں جو پیسوں سے کچھ خریدتے ہیں. تو سونا آج تک معیار ہے کرنسی کا, اور دنیا کے ہر ملک میں ہے اور ہر دور میں رہا. چاندی گر گئی, اور پھر سونے کا معیار 5 اونٹ پر زکوٰۃ تھی. 40 بکریاں جب ہو جائیں گی تو صاحب نصاب ہوگا, زکوٰۃ دے گا. آج بھی 5 اونٹوں کی قیمت 7.5 تولہ سونے کے برابر ہے. آج بھی 40 اچھی بکریوں کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہے. چاندی گر گئی, اور چاندی کرنسی کا بیس نہیں رہی. جب کرنسی کا معیار نہیں رہی تو چاندی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. چاندی سے نصاب نہیں لگے گا, اب نصاب سونے سے لگے گا. کہ غریب آدمی سے لے رہے ہو اور آپ امیر آدمی سے, اس سے جس کے پاس اس کا 8 گنا ہے اس سے نہیں لے رہے ہو. ہمارا دین ایسی حماقت کی باتیں نہیں کرے گا, لیکن ہم نے اسی کو پکڑ رکھا ہے. مذہب کے اندر جو ہے وہ یہ اس کے اندر دین کے اصول ناقابل تبدیل ہیں. کرنسی پہ لیا جائے گا یہ ناقابل تبدیل ہے. اس کا جو نفاذ ہو رہا ہے امپلیمنٹیشن, اس کے حساب سے لا بنے گا آج کا, کہ آج خالی سونے کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا کتنا کیپٹل اس کے پاس ہے. آج چاندی کے حساب سے صاحب نصاب تو غریب آدمی ہوتا ہے جس کے پاس اتنا ہو, تو اس کو تو زکوٰۃ دی جانی چاہیے. تو دین صرف اصولوں کو ناقابل تبدیل مانتا ہے. ان کے یہاں چیزیں بدلتی تو رہتی ہیں, بیچ بیچ کے لاتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہر مسئلے کو اسٹیٹک بناتے ہیں, اصولوں کی بات نہیں کرتے مذہب والے. مذہب اب میں بہت چیزیں اور ہیں میں نے چھوڑ دی, میں ختم کر رہا ہوں. یہ کر رہا ہوں یہاں تو فرقے ہیں, لیکن آپ بولیے سے یا کچھ اس سے میں نے صرف وہ پارٹ لیا جہاں پہ دلیلیں بہت زیادہ کلیئر نہ ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ میں نے فلاں کو لے لیا. یہ تو بھرے پڑے ہیں مناظرے, جیسے مسلمانوں اور ہندوؤں میں ہوتے, جیسے مسلمانوں اور عیسائیوں میں ہوتے, جیسے ہندوؤں اور عیسائیوں میں ہوتے مناظرے. مسلمانوں کا تو نہیں ہونا چاہیے, کسی سے منع کیا ہے, قرآن نے منع کیا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اچھے طریقے سے کرنا. اگر کوئی اگر دلیلوں کی بات بھی کرنا تو تکلیف دینے کے انداز میں نہیں, چھوڑیے اسے. یہاں تو اگر ہوتے تو مسلمانوں ہندوؤں میں ہوتے, مسلمانوں عیسائیوں میں ہوتے, یا مسلمانوں کے الگ الگ گروپ میں اگر چل رہے ہیں اور کس حلیے میں چل رہے ہیں ایسے شریفانہ مہذب انداز میں. ارے بھائی ذرا سوچئے نا, ایک تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کتنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, اس میں اتنے میرے اتنے آپ کے. میں اگر میری بات پڑی انہوں نے تالی ماری, ان کے منہ لٹک گئے. آپ کی بات اونچی ہوئی تو انہوں نے تالیاں بجائیں, ان کے منہ لٹک گئے. یہ سوچنے سمجھنے کے لیے نہیں آئے تھے, یہ اپنی اپنی ٹیم کو بیک اپ کرنے آئے تھے. ہوتا کیا ہے دیکھیے, میں وہ دکھانا چاہتا ہوں. اور ایک اس میں کسی ایک کی میں بات نہیں کر رہا, مجبوراً میں نے ظاہر ہے کسی نے کسی ایک جگہ سے ذرا بہت چھوٹا سا ٹکڑا لیا, میں نے اسے دیکھیا.
اور میں نے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کسی جگہ پہچان جائیں تو اسے کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، یہ دکھا رہا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا آپ کے۔ یہ دل جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے پہچان یہ بتائی۔ اختلاف اور چیز ہوتی ہے، یہ تو ایسا ہے منہ نوچ لیں گے ایک دوسرے کا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا، اور پھر اپنے اپنے نعرے۔ بہت چھوٹا سا پارٹ میں نے لیا تھا، اس میں 3.5 منٹ کا آپ کو دکھانے کے لیے نکالا تھا۔ آج تک میں نے اپنی پوری اب تک کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ مناظرہ دیکھا ہے اور توبہ کر لی، گھن آنے لگی، آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ شریف لوگ ہیں اور علم والے ہیں۔ شریف لوگ ایسے بات کرتے ہیں، دلیلوں سے بتائیے ایک دوسرے کو، پھر دونوں اپنے اپنے نعرے تکبیر لے کر نگالے سے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل بے نتیجہ، یہ میں نے پورا دیکھا تھا، بالکل بے نتیجہ نکلا تھا یہ پورا رزلٹ کے اعتبار سے۔ اور دونوں نے اپنی اپنی کتابیں چھاپی، ان کا وہ ہار گیا ہم جیت گئے، ان کا یہ ہار گیا ہم جیت گئے، اور جتنی باتیں کہی تھی اس سے زیادہ چیزیں بھری اپنی اپنی کتابوں میں، سچ مچ نہیں کہی تھی اتنی۔ جھوٹ بے نتیجہ تھا، جھوٹے دعوے دونوں نے کیے کہ ہم جیت گئے، اور دونوں کے اپنے اپنے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور یہاں کا حلیہ دیکھا آپ نے؟ کسی کی کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ دل جڑے ہونے کی بات ہے، یہ فرقے نہیں ہیں۔
اگر یہ حلیے ہوں گے تو، اور علم والے لوگ ہیں تو یہ فرقے نہیں ہیں. یہ مذہب فرقوں میں بدل جاتا ہے آگے جا کے. کیوں بدلتا ہے؟ فرقے کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیج کون سی آ جاتی ہے جب فرقے ہو جاتے ہیں؟ ابھی تو میں نے یہ بتایا، قرآن سے بتایا آپ کو، اور ایک مثال کی ایک ذرا سی جھلک دکھائی کیوں بدلتے ہیں. اسے دیکھیے، قرآن وجہ بتا رہا ہے. لوگ تو پہلے ایک ہی امت تھے، دین تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے تھے، اور نبی دین لائے تھے، لوگ وہ جاتے رہے، لوگ اسے بدلتے رہے. پھر اللہ نے اور نبیوں کو بھیجا، ایسی اور نبی بھی لائے تھے. پھر آخر میں ان سب کے بعد منذرین کے بعد انزل معہم الکتاب، اس کے بعد ان سب کے پاس کتاب آئی تھی بالحق، حق کے ساتھ میں، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ اس میں اپنے اختلافات کا فیصلہ کر لیا کریں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم. ان کے اندر جب بھی اختلاف ہوئے علم آنے کے بعد ہوئے ہیں. پہلے تو پھر بھی ٹھیک ٹھاک علم سچا، اور علم کیسا؟ بینات، واضح کھلی کھلی باتوں کے بعد ہوئے اختلاف. کیوں ہوئے؟ بغیا بینہم. یہ چودراہٹ چاہتے تھے ایک دوسرے پہ. یہاں پہ تو اردو میں ترجمہ لکھا ہے باغ میں بغض و حسد. بغیم کے اصلی معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ بڑا بننا. یہ ایک دوسرے پہ اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، اس لیے اختلاف ہوئے علم آنے کے بعد، علم بھی کھلی کھلی بینات کے بعد. ریزن یہ ہے، پہچان یہ ہے، فرقے کی پہچان آ چکی، قرآن نے دی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے. وجہ یہ ہے، یہ ہندی میں ترجمہ جنہوں نے اردو جن کو نہ آتی ہو. پھر میں واپس اس ٹکڑے کو لایا ہوں ذرا، اس لیے کہ ابھی ایک ذرا سی چیز رہ گئی تھوڑی سی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے مت بننا. اس کی تفسیر میں سب لوگ کہتے ہیں. کسے کہا جا رہا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن کو. سب یہی بتاتے ہیں. خود قرآن کیا معیار دے رہا ہے، کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہے. یعنی اللہ کی رسی وہی ہوگی جسے مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ بھئی یہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ایک بٹی ہوئی چیز ہے جس میں کئی طرح کے تار ہیں. اور خود قرآن کا کہنا ہے حبل اللہ ہے کیا؟ وہ لوگوں نے کہہ دیا قرآن ہے. قرآن اس کا ایک تار ہے، بہت موٹا تار. یہ میں نہیں کہہ رہا. قرآن شریف کی آیت سنیے، سورہ نساء کی آیت ہے، 4 سورت، آیت نمبر 59. یا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرنا، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا. اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کسی معاملے میں فیصلہ کرنے کے دوسروں سے زیادہ کیپیبل اور اہل ہوں، وہ اولو الامر ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا. یعنی اب قرآن کے اندر حکم آ گیا. مثلا یہ اولو الامر تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تھے اولو الامر. یہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہل تھے کچھ فیصلہ کرنے کے، تو ہم انہیں اولو الامر مانتے ہیں. امام جعفر صادق بھی، اور بھی بہت سے، یہ اولو الامر تھے، عام لوگوں سے زیادہ فیصلہ کرنے کے اہل. قرآن کہہ رہا ہے سب کی اطاعت کرنا. یہ حکم قرآن میں آ گیا ہے، نام تو ان کے نہیں آئے. اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرنا. لیکن جہاں پہ قرآن نے کہا اولو الامر کی بھی اطاعت کرنا، وہاں ایک کوشن دے گیا، ایک وارننگ دے گیا. اسے یاد رکھنا. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر ہو جائے ڈسپیوٹ بیسک کسی معاملے میں، بیسک ڈسپیوٹ، صحیح افضل غیر افضل کا اختلاف نہیں، ان کا یہ کرو گے تو دین گیا، یہ کرو گے تو دین گیا، اگر یہ نہیں کیا تو دین گیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کرو گے تو دین گیا. یہ ہے بیسک ڈسپیوٹ کہ دونوں باتیں ایک ساتھ درست ہو ہی نہیں سکتی. ایک یہ ہے کہ آمین زور سے کہا یا ہلکے کہا. بھئی وہ کہتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے، یہ کہتے ہیں یہ زیادہ افضل ہے. تو بیسک ڈسپیوٹ اگر ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی معاملے میں، اولو الامر میں، رسول میں تو نہیں ہوگا، اللہ کے کلام میں تو نہیں ہوگا، اولو الامر میں ہی ہوگا. ہیں بعض چیزوں میں زیادہ تو افضل غیر افضل کے اہل مذہب نے اسے بھی بیسک ڈسپیوٹ بنا دیا ہے. اصل میں افضل غیر افضل کے ہی تھے. لمبی بحث ہے، میں اس وقت اس کو لا نہیں سکتا. اب بعد والوں نے جب یہ فرقوں میں بدلے تو انہیں بھی بیسک ڈسپیوٹ بنا دیا، بنیادی اختلاف جو افضل غیر افضل کے تھے. خیر، کہا کہ اگر ہو جائے کسی معاملے میں بیسک ڈسپیوٹ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف واپس لوٹنا. ان دیٹ آرڈر، پہلے قرآن پھر رسول کا مطلب
اللہ کا مطلب قرآن، رسول کا مطلب سنت یا حدیث. ادھر پھر واپس لوٹنا، اولو الامر ڈراپ کر دیے گئے. یعنی قرآن کا حکم ہے جس مسئلے میں کم سے کم اس مسئلے کی حد تک، سب میں نہیں، جس مسئلے میں بنیادی ڈسپیوٹ ہو جائے اولو الامر کے درمیان میں، تو امام حنیفہ کو چھوڑ دینا، امام شافعی کو چھوڑ دینا، امام احمد کو چھوڑ دینا، امام مالک کو چھوڑ دینا، قرآن کہہ رہا ہے. اتنی بات پہ نہیں روکا، کہا اگر ایمان ہوگا تو یہی کرو گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پہ ایمان ہے تو ایمان، ان کو اولو الامر کو چھوڑنا ہوگا جہاں بنیادی اختلاف ہو جائے اس مسئلے میں. ابھی بھی نہیں رکا، ایک اور آگے کہا، بات ختم نہیں ہوئی، آیت پوری نہیں ہوئی. ذالک خیر واحسن تأویلا، اسی میں بھلائی ہے، یہی بیٹر انٹرپریٹیشن ہے، یہی بہتر تعویل ہے. اتنی دور تک جا کے ایکسپلین کیا ہے. اللہ اور رسول اولو الامر تینوں اگر بنیادی ڈسپیوٹ کسی معاملے میں ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے کس بات کا سمبل؟ یعنی قرآن، رسول، سنت یا حدیث، اور اولو الامر فقہ. اولو الامر بولے جنہوں نے فقہ دی. تین چیزیں ہو گئی ہیں، قرآن، حدیث یا سنت، فقہ. تینوں کی امپورٹنس رکھی ہے. لیکن کہا کہ اگر وہ فقہ والوں کے اندر جس مسئلے میں بنیادی ڈسپیوٹ ہو جائے، افضل غیر افضل کا نہیں، اس مسئلے میں انہیں چھوڑ دینا سب کو. اب آپ یہ نہیں ہوگا کہ اب حنفیوں کی مانیں گے، شافعی کی مانیں گے، ہم تو شافعی تھے پہلے سے، مگر اس مسئلے میں چھوڑ دینا. پھر سے دیکھو کہ اللہ اور رسول کے پاس سے کوئی بات آ رہی ہو تو یہی، اگر ایمان ہے تو یہی کرو گے. قرآن کہہ رہا ہے اگر ایمان ہے تو یہی کرو گے. یہ رکھا ہے کہ اللہ اور رسول پرماننٹ ہیں، اولو الامر اس مسئلے میں ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، پرماننٹ نہیں ہے. جس مسئلے میں بیسک ڈسپیوٹ ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں پیچھے فرقوں پہ میں نے ایک دن لیا تھا یہاں، میں اس کو یہاں نہیں دہرانا چاہتا، یہ موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ ایکسپلیسٹلی، بہت ہی صاف لفظات میں، بین الفاظ میں یہی بات فرمائی اور یہی ثابت کیا کہ ایسے کرو گے. اور اس کا شروع کا حصہ سن لیجیے. معاذ بن جبل کو بھیجا مدینے، کہا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ اس کا بیچ کا پارٹ ہے ایک طرف. معاذ نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے کروں گا. وہاں جا رہے تھے یمن کے گورنر بن کے، کہا اللہ کی کتاب سے کروں گا. پوچھا اگر کوئی چیز کبھی نہ ملی ہوگی، تمہیں نہیں ملی، عرض کیا آپ کی سنت میں تلاش کروں گا. پھر پوچھا اگر وہاں بھی کبھی نہ ملی، ان دونوں کی روشنی میں اپنی عقل سے، اسی کو تفقہ کہتے ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں، ان دونوں کی روشنی میں اپنی عقل کا استعمال کروں گا. چہرے انور خوشی سے سرخ ہو گیا، اور بڑا ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو صحیح راستے پہ ہونے کی توفیق دی، ان کو رسول کے رسول کا خطاب دیا اور کہا کہ یہ ہے صحیح راستہ. ذرا سا پھر ایک حصہ ذرا سے ریوائز کر لیجئے. پوچھ رہے ہیں کہ معاذ کیسے کرو گے فیصلے؟ ان کا اللہ کی کتاب سے کروں گا، اگر نہ ملا کچھ آپ کی سنت میں دیکھوں گا. ہماری زبانیں نہیں تھکتی ہوئی کہتی ہوئی دین کیا ہے ہمارا؟ کتاب و سنت. صحابی رسول اللہ کے رسول کے منہ پر کتاب و سنت نہیں کہتے تھے، کہتے تھے اللہ کی کتاب. اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی یا ملی نہیں یا ایکسپلین نہیں ہوئی، آپ کی سنت میں دیکھوں گا. نیکسٹ اسٹیج ہے، پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں. پھر فقہ میں یہ ترجیح تھی، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث یا سنت، نمبر 3 فقہ. یہ قرآن نے دیا یہ ترتیب، یعنی تینوں کی اہمیت ہے. قرآن نے دی ہے تینوں چیزیں، تینوں کی اہمیت ہے، لیکن ترتیب یہ رہے گی. جو چیز کلیئر کٹ، سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن نہیں کہ آپ اس میں سے ڈیڈیوس کر رہے ہیں، 4 لوگ 4 الگ معنی نکالتے ہیں. جو چیز صاف لفظوں میں قرآن سے طے ہو گئی، ثابت ہے، جس صاف لفظوں میں محکم انداز میں اسے کہتے ہیں، ہر آدمی جو پڑھ رہا ہے وہ یہی مطلب نکالے گا. اس پر آپ کو کوئی حدیث دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی کے مطابق ہوگی. اس کے خلاف ہے تو صحیح نہیں ہوگی. رسول نے اسی پر عمل کروایا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. جس جگہ پہ یہ ہو کہ یہ کیسے کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا، 4 لوگ 4 الگ طرح کا مطلب سمجھ رہے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، تلاش کرنا چاہیے. ہم وہاں پہ اسے دیکھیں گے. کبھی اگر نہیں کلیئر ہو رہا تو لوگوں نے جنہوں نے غور کیا ہے ان کی بات مان لیں گے، فقہ والوں کی. اور فقہ والوں میں بنیادی اختلاف ہو جائے اگر کسی میں، اب وہاں فقہ والے کو ڈراپ کر دیں گے اس مسئلے کے اندر. وہاں پھر یہ ہوگا کہ اب پھر سے غور کرنا شروع کرو. قرآن کے اندر ملے گا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ملے گا، یہ بھی وعدہ ہے. ڈھونڈنے والے کو ملے گا، تلاش جو کرے گا اسے ملے گا. جسے تلاش ہی نہیں ہوگی چاہے جتنا بڑا جینیس ہو نہیں ملے گا. بڑے معمولی لوگوں کو مل جائے گا راستہ جو بھی ہو ملنے کا. کوئی دوسرا بتا دے یا آپ کو خود کسی وقت اسٹرائک کر جائے، ملے گا. یہ تھی ترتیب جو ہمارے دین نے بتائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کی تھی، قرآن نے کہی تھی. اب کچھ لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ ترتیب یہ تھی، نمبر 1 قرآن، ترجیحات کی، پرائرٹیز کی، نمبر 2 سنت یا حدیث، نمبر 3 فقہ. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کیا، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 قرآن. یہ سب فضول.
کچھ لوگوں نے پریکٹیکلی زبانی نہیں کہا، زبان سے، لیکن نمبر ایک حدیث، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 حدیث، پریکٹیکلی یہ کیا، عملاً نہیں، مطلب زبان سے نہیں لیکن عملاً یہ کیا، نمبر 1 حدیث، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 حدیث، بس جو کچھ لیں گے یہاں سے لیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا، نمبر 1 فقہ، نمبر 2 فقہ، نمبر 3 فقہ، جو کچھ لیں گے یہاں سے لیں گے۔ زبان سے تو وہی کہتے ہیں قرآن سپریم ہے، لیکن عمل یہ ہے تینوں ٹوٹل دین پر نہیں بچے ہوئے، وہ توازن نہیں بچا، وہ بیلنس نہیں بچا۔ اس میں فرقے وہ والے تو جو بنے جو کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مانو، یہ رہ گئی فائنل، یہ بات آگے اللہ اور رسول رہ گئے، اگر اولو الامر کے اندر بنیادی اختلاف ہے تب، ورنہ وہ تینوں ہیں۔ اب ذرا سا اس پہ غور کر لیں۔ آخری بات، فرقوں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی بہت سو کو کیا ہوگا جو میں نے پہچانے بتائیں، لیکن ابھی وہ مذہب کون سے ہیں جو فرقوں تک آ گئے؟ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مذہب نہیں بنے کبھی لیکن ڈائریکٹ فرقہ بنے، مذہب نہیں تھے، مذہب کے تھرو بنے ہیں یہ۔ کچھ وہ ہیں جو مذہب نہیں بنے لیکن ڈائریکٹ فرقہ بن گئے، وہ بنے ریئیکشن میں، رد عمل میں۔ اب آپ ایسی خطرناک باتیں کہنا شروع کرو گے جو یہاں بیٹھ کر میں کہوں تو آپ میرا منہ نوچ لو اگر میں حدیث کا حوالہ نہیں دوں تو۔ بعض لوگ تو زندہ نہیں چھوڑیں اگر میں اگر یہ نہیں بتاؤں کہ یہ بخاری کے اندر ہے تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی چیزیں کہیں اور پھر یہ کہیں کہ اسے تو ہم یہی مانیں گے ہر قیمت پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ کیا تھا، تو پھر بہت سے لوگوں میں تو ریئیکشن پیدا ہوگا، سب میں نہ ہو۔ سب کو تو تربیت یہ دی گئی کہ بس آنکھیں بند کر کے کہتے کیا ہے، رسول کی نہیں مان رہے۔ ارے رسول کی کون نہیں مانے گا؟ بخاری صاحب اس بات کو نہیں مان رہے کہ بخاری صاحب نے ہر وہ بات جو دی ہے وہ 100% ٹھیک تھی، رسول کی کون نہیں مانے گا؟ رسول کی نہیں مانے گا تو ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہر چیز وہ دے دی ہو کہ جو رسول نے کہی۔ اچھا انہوں نے دے دی ہوگی، سازشیوں نے بہت کچھ کیا ہے، ان کے نام سے شامل کر دی ہوگی، معلوم نہیں، اللہ جانے، لیکن مل رہی چیزیں ایسی خطرناک کہ آپ سن نہیں سکتے یہاں بیٹھ کر، نہیں سنائی جاتی ہیں آپ کو، نہیں یہ سب چیزیں ٹھیک۔ یقین یہ دلایا گیا ایک حرف ایسا ہے جیسے قرآن کا۔ اب یہ بھی سوچ پڑ گئی جب فرقہ بنتا ہے، یہ بھی سوچ ہو گئی بعض جگہ کہ نہ اس سے بھی سپیریئر، اس کے اوپر، اب منہ سے بھی کہنے لگے، پہلے منہ سے تو قرآن کو سپریم مانتے تھے، جب بات یہاں تک آ جائے تو پھر دوسرے لوگ رد عمل میں آتے ہیں، ان کا صرف قرآن اور کچھ نہیں، سب یہ تو سازشی لوگ تھا، ایک حرف جھوٹا بخاری کا، ایک حرف جھوٹا مسلم کا، ایک حرف جھوٹا، یہ سب بدماش تھے، یہ دین کو بگاڑنے آئے تھے، اس کا رد عمل تھا، ریئیکشن۔ دلیلیں کیا لاتے ہیں صاحب؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، دو اطاعتیں ہو گئی، اللہ رسول کوئی الگ الگ باتیں کریں؟ رسول وہی تو بتائے گا جو اللہ نے کہا تھا، ہاں بھائی وہی بتائے گا، رسول وہی بتائیں گے، لیکن رسول کو بہت سی جگہ ڈیٹیل نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ڈیٹیل سب اسی میں ہے۔ اچھا ہے تو بہت چھوٹی سی بات، یہ جو فقہ والے تھے نا یہ ہوئے سب سے پہلے، امام ابو حنیفہ اس میں سب سے پہلے تھے، وقت کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں، سن 80 میں پیدا ہوئے، 80 ہجری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ظاہر بات ہے یوں سمجھیے 25 سال کی عمر سے ذرا علم کے اندر ذرا اونچا، یعنی اور شروع سے چاہے سیکھنا شروع ہوا لیکن ذرا سے مشہور ہونا شروع ہو گئے، تو سن 120 ہجری سے فقہ کا دور شروع ہوا، 100 ہجری سے، اس کے بعد کہ امام مالک تھے، تقریباً اسی دور کے امام مالک تھے، اور پھر امام شافعی تھے، اور پھر امام احمد بن حنبل تھے۔ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اب ذرا سے بڑے ہونے کے بعد حدیثیں وغیرہ یہ اکٹھی کی تو تقریباً 220 ہجری، یعنی یہ ان کے 100 سال بعد دور آ رہا ہے حدیث والوں کا۔ فقہ والوں کا دور 100 سال پہلے تھا تو بہت پھیل چکے ہیں، اب حدیث والوں کا دور شروع ہوا، جو انہوں نے نہیں فرقہ بنایا تھا، یہ بات کو بنے ان کے نام پر، نہ انہوں نے فرقے بنائے تھے ائمہ نے، یہ بات کو بنے ان کے نام پر، نہ حدیث والوں نے بنائے تھے، یہ بات کو ان کے نام پہ بنے، چیزیں انسان ہے، کچھ چیزیں بہت محنت کی تھی، کچھ چیزیں وہ بھی آ گئی جو سازشوں نے اس کے اندر بنا دی، بہت سی چیزیں ہمیں ان سے بڑی اچھی ملی، ہمارے پاس تو کسوٹی ہے، جو چیز دین کی بنیادوں سے ٹکرائے گی، قرآن سے ٹکرائے گی، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، انہوں نے بہت زندگی بھر محنت کی، اتنے حصے کو ہم نہیں مانیں گے، بات ختم ہو گئی۔ خیر اب یہ وہ سب دنیا میں اوور ویلمنگ میجورٹی فقہ کو ماننے والوں کی ہے، وہ جو جس کی نمبر 3 پرائرٹی ہے،
پھر دنیا میں اوور آل ملا کر یہ جو حدیث کو اہل حدیث جن کا نام پڑ گیا آپ، یہ اصل بھی پڑ گیا، ان کی تعداد جو ہے وہ 6 اور 7% ہے ٹوٹل. اور وہ جو اہل اب پڑ گیا، پہلے نہیں تھا، اہل قرآن جن کا پڑ گیا جو کہتے ہیں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اس سے اللہ ہم کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی تعداد جو ہے وہ 50,000 میں ایک کا اوسط ہے، 0.00005% ان کی اتنی تعداد. یہ جو اتنے کم ہے کہ 50,000 میں ایک، کتنے سے ہوئے پوری دنیا میں؟ مسلمانوں میں سے، باقی ساری دنیا کی آبادی میں نہیں، مسلمانوں میں سے کتنے سے ہوئے؟ اتنی تعداد ہے کل. یہ جو اتنے تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ایک موقف پہ ہونا چاہیے تھا، قرآن سے لے رہے ہیں، ہر ایک کی الگ تشریح، ایک بھی اس کا بھی اتفاق نہیں آپس میں. اچھا صاحب قرآن نماز کے قائم کرنے کو کہہ رہا ہے، تب ان میں سے یہ اتنے سے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ نماز صاحب 5 وقت کی قرآن کہہ رہا ہے، دوسرے نے کہا 5 کی نہیں کہہ رہا، ہم نے خوب اچھی طریقے سے دیکھیے یہ ثابت ہے، قرآن تو 3 وقت کی نماز کی بات کر رہا ہے. انہی میں سے ایک نے کہا کہ 3 نہیں 2 وقت کی بات کر رہا ہے، انہی میں سے ایک نے کہا 2 وقت نہیں 1 وقت کی بات کر رہا ہے، انہی میں سے کسی اور نے کہا کہ نہیں یہ نماز وہ نماز ہی نہیں ہے، اصل میں 1 وقت کی بھی بات نہیں کر رہا، سلاد کی جس کی بات کر رہا ہے وہ کچھ اور تھی، یہ نماز کچھ اور ہے، 1 کی بھی بات نہیں کر رہا. انہی میں سے کہتے ہیں 3 کی کر رہا ہے، انہی میں سے کہتے ہیں 2 کی، انہی میں سے کہتے ہیں 1 کی، انہی میں سے کہتے ہیں 1 کی بھی نہیں. تو اتنے تھوڑے سے لوگ اگر ایک موقف پہ نہیں رہ سکیں تو پھر کیا قرآن باتیں کر رہا ہے کہ قرآن ہی ہر چیز کی وضاحت ہے؟ پھر باتیں کیا کر رہا ہے؟ اپنی رائے تو الگ الگ رکھیں گے، 4 لوگوں کی 4 الگ رائے، رسول کی رائے نہیں لینے کو تیار ہے. رسول کا کام کیا بچا؟ رسول صرف اللہ کی یہ مجبوری تھی، استغفر اللہ، میں ان کی زبان وہ یہ جملہ نہیں کہتے لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ تو اللہ کی مجبوری تھی کہ وہی کسی اور طریقے سے بھیج نہیں سکتا، انسانوں تک کیسے ہدایت بھیجتا، اس لیے رسول کو بھیجا تھا تاکہ وہی اتار دے. اب کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی نیڈ ہی نہیں ہے، ایک صرف نام ہے محمد، بس اس نام کو سن لو، ختم. سیرت اس کی قرآن میں ہے، انہوں نے جو کچھ بتایا وہ قرآن میں ہے، تو پھر رسول کی ضرورت کہاں پڑ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں رسول کی، اس لیے کہ سیرت دیکھنا ہے قرآن میں ہے، رسول نے جو بتایا قرآن میں، رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے کبھی امت کو. وہ تو یہ مجبوری تھی ورنہ وہ نہیں آتے، مجبوری یہ تھی کہ اللہ کسی اور طریقے سے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے آ گئے تھے. پھر رسول کی نیڈ کیا ہوئی، ضرورت کیا ہوئی؟ اگر رسول کی کوئی بات ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہے تو نیڈ ہی ختم ہو گئی، ضرورت ہی ختم ہو گئی. ایک نام ہے بس صرف تاریخ میں بچا ہے. اچھا پوچھو کہ یہ حضرت عائشہ کون تھی؟ ان کا اہلیہ تھی، ازواج مطہر. آپ نے دیکھا تھا کیا؟ آپ کو کیسے پتا؟ ان کا تاریخ میں ہے. ابھی حدیث و تاریخ ایک ہی چیز تو ہے. اس کی تحقیق بہت ہوئی اس لیے اتنے اختلاف سامنے آ گیا. اس کی جس کی ایک ڈھیلے کی تحقیق نہیں اسے تو مانتے ہو، اور جس میں تحقیق بہت ہوگی اس لیے اتنے اختلاف آ گیا. ہسٹری تو ہے وہ. کیسے پتا قرآن میں تو نہیں ہے کہ عائشہ ان کا نام تھا؟ کیسے پتا خدیجہ کوئی تھی؟ کیسے پتا فاطمہ ان کا نام تھا؟ کہ تاریخ کہہ رہی ہے، انہیں تو مان لو گے آپ. اور یہ بھی تاریخی تو ہے. اس تاریخ کی تحقیق ہوئی، اس لیے بہت سی غلط باتیں آ گئی سامنے جو جھوٹوں نے بھرتی تھی. اس میں جتنا جھوٹ بھرا ہوا ہے وہ سامنے نہیں آیا ہسٹری میں، اس کی اتنی تحقیق نہیں ہوئی ہے. اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہسٹری میں ہے، تاریخ میں ہے. اور جس کی تحقیق ہوئی، میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، اصل میں نے تنقید سب پر کی ہے، کسی ایک گروپ کا نہیں. لیکن چونکہ یہ مذہب نہیں بنا تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں آیا تھا. یہ ڈائریکٹ فرقہ بنا، رد عمل میں بنا ہے. اگر وہ لوگ یہ نہ کرتے کہ ہر چیز جو بخاری مسلم کے نام سے آئی ہے وہ قرآن سے بھی اوپر ہے، اس پہ خبردار کوئی زبان سے کچھ نہ نکالے، چپ رہنا، زبانیں کاٹ دی جائیں گی. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ حرف آخر ہے. وہ تو ارے بھائی 5 پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں. اب اکٹھا کرنا شروع کیا ہے. جب اب اکٹھا کرنا شروع کیا، کیسے ممکن ہے کسی کے لیے کتنی محنت کر لے؟ سب سندیں ہم نے چیک کر لی، ہر سند پکی صحیح. ارے سند ہی کے ساتھ تو جھوٹی کرتے تھے، جھوٹی کرنے والے سند بھی کرتے تھے.